अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसीर सीरीज़ जो हमारी मुनाफिकीन की निशानियों की चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका डे 5 है। कल हमने सूरह तौबा का काफ़ी सेक्शन कवर कर लिया था और सूरह तौबा की जो है मुनाफिकीन की सिफ़ात और निशानियों के साथ बहुत लंबी हिस्ट्री है जो हमने कल भी डिस्कस की थी। आज हम आयत नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यख़्लिफ़ून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही फ़इन यतूबू यकु ख़ैरन लकुम व इन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा फ़िद दुनिया वल आखिरह मा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं कि हमने वो बात नहीं कही, हालांकि इन्होंने ज़रूर वो काफिराना बात कही है। वो इस्लाम लाने के बाद कुफर के मुर्तकिब हुए और उन्होंने वो कुछ करने का इरादा किया जिसे कर ना सके। ये उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़ज़ल से इनको गनी कर दिया है। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज आ जाएं तो इन्हीं के लिए बेहतर है, और अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह उनको निहायत दर्दनाक सज़ा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ज़मीन में कोई नहीं जो इनका हिमायती और मददगार हो। थोड़ी तवील आयत है, लेकिन आप ये देखिए कि तकरीबन इनकी जितनी भी मुनाफिकीन की हरकतें हैं ना, सारी हरकतों का तकरीबन खुलासा यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान कर दिया है। इनकी ज़बानें, इनके जो मामलात थे, जो इनके तबसरे थे, इनके काफिराना एक्शंस थे, जो इनके दिल में खोट था, इस्लाम को नुकसान पहुँचाना, और अपने झूठ और नहूसत की फिटकार से कोशिश करते थे कि जो भी मिशन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू करते हैं उसको कोई ना कोई नुकसान पहुँचाएँ। यहाँ तक कि कुरैश मक्का और यहूदियों के दरमियान गठजोड़ करवा के कई दफ़ा इन्होंने जंग की आग भड़काने की कोशिश की। अंसार मदीना को वर्गलाते थे कि तुम क्यों महाजिरीन की मदद करते हो। यही बात यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले मदीने की किस्मत का वो हाल नहीं था। यसरब को अरब दुनिया में कोई जानता भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने, उनकी मेहरबानी, उनकी रहमतों की वजह से जो है वो तजारत का मरकज़ बन गया था मदीना मुनव्वरा। और कुछ ही अरसे में ग़ज़वात के नतीजे में जो मुसलमानों को माल गनीमत मिला था उसने भी महाजिरीन की जो हालत है वो बहुत बेहतर करती थी, और अंसार को भी ऑफ़ कोर्स उसमें से फ़ायदा होता था। तो ये जो मुनाफिकीन थे पहले ही मालदार थे, ज़्यादातर सरदार थे, ये मज़ीद मालदार होते जा रहे थे, और इनको ये तकलीफ़ थी कि ये जो महाजिरीन आए हैं, ये जो सहाबा आए हैं मक्का मुअज़्ज़मा से, ये क्यों ताकत पकड़ते जा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशक इनके तकरीबन जितने भी इक़दामात थे, इनके जितने भी कॉन्स्पिरेसीज़ थी, उन सबको नाकाम बना दिया। लेकिन अल्लाह ताला इनको कई साल तौबा का मौका देता रहा। ठीक है, ये सन 9 हिजरी की सूरत है, सूरह तौबा। एक ख़ास वाक़या इस सूरत के साथ जो बयान करना ज़रूरी है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के सफ़र से वापस आए तो मुनाफिकीन की चंद हरकतों का ज़िक्र फरमाया था। इस वापसी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफ़ी तंग घाटी से गुज़र रहे थे तो मुनाफिकों ने साजिश की थी कि हम यहाँ पर इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह कातिलाना हमला करेंगे, और ये जो मामला है ये हमेशा के लिए हम ख़त्म कर देंगे। अपने चेहरे ढांप कर वो उस पतली घाटी में से हमला करने के लिए आए। तकरीबन 10 से 12 मुनाफिकीन थे, लेकिन उस पतली सी जगह में से भी गुज़रते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। इस बात का इनको इल्म नहीं था। ये चेहरे ढांक कर आगे दौड़े,
لیکن پھر حضرت حذیفہ کو دیکھ کر یہ ٹھٹک کے رہ گئے، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی باریک تنگ جگہ سے بھی کوئی ساتھی گزر رہا ہے۔ اس ڈر سے کہ حضرت حذیفہ ہمیں پہچان نہ جائیں تو یہ وہاں سے دوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر عام اعلان کیا ان لوگوں کو، اور ظاہر ہے وہ پھر قافلے میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا۔ تو آپ نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کو غلطیوں کا احساس دلایا، مدینے واپس آ کر اس جنگ میں جو انہوں نے زیادتیاں کی تھیں، اور موقع دیا کہ یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں اور استغفار بھی کر لیں، تو پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ لیکن یہ تھے کہ نہ یہ اپنا جھوٹ قبول کرتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے ان کی بہت بڑی نشانی دیکھی ہے کہ مسلسل متواتر یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں نام بتاتے جاتے تھے کہ فلاں بن فلاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نام بتاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر کہتے تھے قم، یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ، اور پھر فرماتے تھے اخرجوا انی، نکلو میرے پاس سے۔ تو وہ شخص چہرے پر اپنا کپڑا لپیٹتا اور مسجد نبوی سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس وقت اپنا جرم قبول کرنا چاہا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات ان کی نہیں سنی، اور یہ انہوں نے بہت بڑا موقع جو اپنی مغفرت کا تھا وہ گنوا دیا۔ یہ پورا واقعہ جو ہے کافی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ 9 ہجری سے پہلے جتنی بھی صورتیں آئی ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے نرمی برتنے کے لیے بس ان کی تھوڑی تھوڑی حرکتیں اور نشانیاں بتائی ہیں، نہ تو ان کے نام بتائے گئے تھے اس سے پہلے، اور نہ ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا تبوک سے پہلے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 75۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ اب یہ بھی ایسے لگتا تو ہے کہ یہ مسلمان عام مومن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صدقے کا وعدہ کیا گیا، لیکن دراصل یہ ایک منافقین کی ہی کیٹیگری ہے۔ اس کا جو مضمون ہے وہ اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ غریب عام مسلمان ہے دعا مانگنے والا، ٹھیک ہے، یہ اس کی نیت بتائی جا رہی ہے کہ اچھی نیت اور اچھے ارادوں والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھے وعدے کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، اور ان کو اپنی نیت کا اجر مل جاتا ہے جتنی انہوں نے نیت کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کو مال دیتا اور پیسہ دیتا تو پھر یہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات ضرور کرتے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کو مال ملتا ہے نا تو پھر ان کی نیت بدل جاتی ہے۔ مومن کی نیت مال ملنے پر نہیں بدلتی، جیسے ہی اس کو مال ملتا ہے تو مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور اقربا پروری اور مساکین کی مدد کرنی شروع کر دیتا ہے۔ منافق کا معاملہ البتہ الٹ ہوتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ یہاں پر مال کا فتنہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، مال و دولت عطا کرتا ہے، یا ہماری دعائیں جو قبول کرتا ہے، تو وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور نہ کر دیں، وہ ہمیں ایمان کے راستے سے ہٹا نہ دیں۔ مال کی محبت کی وجہ سے ہم مال کے فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سالوں سال کسی چیز کی تمنا کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، مال ہو سکتی ہے اور اولاد ہو سکتی ہے اور بھی کئی نعمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگیں نا تو ہم یہ ضرور مانگیں کہ یا اللہ اس نعمت میں تیری رضا ہو، ہمیں تیرا قرب ملے، اور خدا نہ خواستہ یہ نعمت جو ہے یہ ہمارے لیے آزمائش نہ بن جائے۔ بنی اسرائیل نے بھی بالکل اسی طرح منافقین کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑے وعدے کیے تھے کہ آپ اپنا آخری رسول بھیج دیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم یہ نہ کریں گے، ہم وہ نہ کریں گے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو انہوں نے پہلے دن سے ہی ان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا تھا جو آج تک قائم ہے۔ تو یہ منافقین کا ایک خاص ایک صفت، ایک خاص کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔
یہ مال جو وہ مانگتے ہیں نیت پہلے اچھی کرتے ہیں، جیسے ہی مال ملتا ہے بخل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آیت 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے منہ پھیر لیا ہے، اپنی سخت ناراضگی دکھا دی ہے کہ یہ اگر میرے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر کتنی وعید ہے، عام مسلمان کے لیے وعید ہے کہ اگر تم کوئی نظر مانتے ہو، کوئی نیت کرتے ہو، کوئی تم نفل مانتے ہو، کوئی صدقہ مانتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری فلانی خواہش، فلانی جو میری دل کی تمنا پوری کریں گے، مجھے فلانی مصیبت سے نکال دیں گے، تو ضرور بالضرور بہترین ہے کہ بے شک وہ ہمیں نعمت نہ بھی ملے لیکن ہم وہ نظر ضرور پوری کریں، وہ نفل، وہ منت جو بھی ہم نے مانی ہے، جو بھی جائز ہم نے مانی ہے، وہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ مومن کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہ پورا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ خلافی کے لیے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے، جو تم نے یہ وعدہ توڑا ہے اپنے رب کے ساتھ کر کر، یہ آخری سانس تک بلکہ آگے تک بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ پیشی کے دن کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جب ہم نے حاضر ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غیبوں کو خوب جاننے والے ہیں، وہ کیا نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ کافی عرصے تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ان منافقین کو سمجھاتے رہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے درمیان جو منافقین رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وقت دے ہی جاتے ہیں لیکن وہ ہیں کہ سیدھے نہیں ہوتے۔ آیت 78 ہے الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے جو ہے ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں، جو تمہارے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت ہے اور جو تم اسلام کا زوال دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے رب کو نہیں پتہ چلے گا اور وہ اپنے رسول کو نہیں بتائے گا۔ یہ تم کس قدر بڑی غلط فہمی میں رہے ہو۔ معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ مومن کا جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اللہ کو پتہ تھا یہ کہ میں نے جو بولا ہے وہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، جھوٹ کے علاوہ بھی کوئی اور معاملہ ہو، کوئی اس سے غلطی ہو گئی، گناہ کبیرہ ہو گیا، گناہ صغیرہ ہو گیا یا وعدہ خلافی ہو گئی، جو بھی ہے وہ پھر اس پہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ جب توبہ استغفار نہیں کرتا وہ تو پھر وہ منافقت کی طرف چل پڑتا ہے۔ منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ پکڑا نہیں جاتا تو وہ یہ نہیں ڈرتا کہ میرے اللہ نے مجھے اس دفعہ ڈیل دے دی، مجھے معاف کر دیا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کو تو پتہ تھا سارا کچھ۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا پھر اگلی دفعہ میں اس سے اچھا جھوٹ بولوں گا، ٹھیک ہے۔ یا اگر اس کا جھوٹ پکڑ بھی لیا جاتا ہے تب بھی اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں توبہ استغفار کر لوں، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، بلکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اچھا میں آئندہ اس سے اچھا جھوٹ بولوں گا، میں آئندہ اس سے بڑا کارنامہ کروں گا، میں اس سے بڑی کارروائی کروں گا، اس سے بڑی کانسپریسی کروں گا جس کو بھی وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کے خلاف۔ تو یہ بڑے واضح دو فرق ہیں مومن اور منافق کے درمیان۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ منافقین کی یہ ایک بڑی واضح نشانی تھی کہ جب مال دیتے تھے تو ریاکاری کے لیے دیتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غزوہ تبوک کے آس پاس کی آیات ہیں ساری، کچھ پہلے کی اور کچھ بعد کی۔
تو بات یہ ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے اس قدر کوآپریشن کی تھی، اتنی انہوں نے قربانیاں دی تھیں، اتنا ان کے پاس جو کوئی چیز، اگر ان کے پاس ایک مٹھی بھی کوئی چیز تھی تو وہ بھی انہوں نے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈھیر لگا دیے تھے کہ جہاد کی تیاری جب ہو رہی تھی۔ تو منافقین کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کچھ لے کر آئے ہیں، کوئی صدقہ خیرات لے کر آئے ہیں، اور ان دنیا میں تو مثال نہیں ملتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقات اور خیرات کی، تو ان کے لیے منافق کہتے تھے کہ ہم تو عثمان کی طرح دکھاوا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی آج بھی منافقت کی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ جب آپ کسی سے کہیں نا کہ مسجد جا کے نماز پڑھا کرو تو وہ آپ کو کہے گا جی ہم محلے والوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہماری نمازیں اب ویسے ہی بڑی اچھی ہیں، ہمیں پتہ ہے نمازی کیسے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ فلانا بندہ وہ ویسا ہے، وہ فلانا بندہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے دفتر میں یہ کام کرتا ہے، تو پتہ ہے ہمیں بڑا وہ نمازی ہے، وہ جو 5 وقت جا کے نمازیں پڑھتے ہیں نا، ساری نمازوں کا پتہ ہے، وہ جو فلانے صاحب ہیں نا، وہ جو ہر وقت تسبیح لے کر واک کرتے پھرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو ان کے گھر میں فلانی بات چل رہی ہے۔ یہ منافقین کی عام نشانی ہوتی ہے کہ خود تو انہوں نے نہیں کرنا وہ عمل جو دوسرے کر رہے ہیں، ان کو بھی چٹکنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کو پست کرنا ہے۔ اگر وہ زیادہ کرتے تھے صحابہ تو کہتے تھے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، اگر تھوڑا کرتے تھے تو یہ بڑا مشہور ان کا جملہ تھا، تو کہتے تھے لو جی یہ مٹھی بھر کھجور لے کر روم فتح کرنے آئے ہیں۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ روم کی طرف کا سفر تھا نا، تو ان کا بڑا عام طریقہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر یہ اتنا ہنستے تھے اور ان کی اتنی زیادہ حوصلہ شکنی کرتے تھے، اور چڑ ان کو اسی بات سے تھی کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی پھر کرنا پڑتا ہے، ان کی وجہ سے ہمیں بھی اپنا مال لے کر آنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صحابہ کی تمام مشقتوں کے بہت قدردان تھے اور ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے آدھی سا یعنی کہ صرف 1 کلو غلہ لے کر آئے، جبکہ دوسرے صحابی کافی زیادہ مال لائے، اور یہ دونوں صحابیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنا یہ حصہ تھا وہ پیش کیا، تو وہاں پر موجود منافق کہنے لگے اس کی اللہ کو کیا ضرورت تھی، اور دوسرے نے تو محض دکھاوا ہی کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ان کا عام طریقہ تھا دوسروں کی نیکیوں پر مسلسل فتویٰ بازی کرنا اور نکتہ چینی کرنا اور اس میں عیب اور ٹیڑھ نکالنا۔ پھر فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق و منافقین کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 70 کا جو لفظ ہے نا گنتی کا، وہ یہ اس لیے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ 70 مرتبہ کریں گے تو معافی نہیں ملے گی ان کو، اور اگر آپ 71 مرتبہ یعنی کہ 71 ٹائمز استغفار ان کے لیے پڑھ دیں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ نہیں، مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ان کے لیے نہ ہلکان کریں، نہ پریشان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو دل تڑپتا تھا نا ہر اس مسلمان کے لیے جو منافق مر جاتا تھا، اور ہر اس انسان کے لیے اپنے ارد گرد جو کافر مر جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تڑپتے تھے کہ یہ مومن ہو کر کیوں نہ گیا اس دنیا سے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے لیے ہلکان نہ کریں، آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کریں تو مومن کو تو آپ کی شفاعت نصیب ہونی ہی ہونی ہے، روز کوثر پہ نصیب ہونی ہے انشاءاللہ، روز حشر نصیب ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں پر کتنا سخت فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو نہیں نصیب ہوگی، نہ آپ کی طرف سے کوئی استغفار ان کو فائدہ دے گی، نہ کوئی استغفار اور نہ کوئی شفاعت۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حر لو کانوا یفقہون۔
جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ تو ہمیں اس ترجمے میں ہی جو اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہ رہے ہیں، ترجمے سے ہی بڑی واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے صحابہ کی حوصلہ شکنی کی ہے، جو اس جہاد کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، اس غزوے کو روکنے کی انہوں نے پوری کوشش کی تھی، اور کوشش ان کی یہ تھی کہ ہم جب یہ جہاد، یہ غزوہ روکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ روکیں گے، تو جو روم کا بادشاہ ہے ہم اس کے بھی مقرب ہو جائیں گے، ہم اس کے بھی قریب ہو جائیں گے، اور یہودی جو ہیں وہ ہمارے لیے وہاں پر سفارشیں وغیرہ کریں گے، ہمیں وہاں سے شاید کوئی فائدہ پہنچ جائے، مالی ہو یا ویسے۔ بڑے موقع پرست اور خوف زدہ اور بزدل قسم کے لوگ ہیں یہ منافقین جو ہیں، یہ اس وقت کے ہوں یا آج کے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مومن کو بھی روکتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے، جہاد کرنے سے، اور خود بھی نہ آگے بڑھتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو اس وقت صحابہ سے کہا تھا کہ بہت گرمی ہے، اس گرمی میں تمہیں کیا ضرورت ہے اپنی جان کو ہلکان کرنے کی اور جہاد کرنے کی، تو ان سے کہو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے آگ وہاں تیار کی ہے، جو ہمیشگی کی آگ ہے، پھر اس سے تمہیں کون بچائے گا، اس آگ کا پھر کیا معاملہ ہوگا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھتے جائیں کہ جیسے آیات بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے لیے جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں نا، یہ بہت سخت وعید ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ملتا ہے کہ جہنمی بہت روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر، گالوں پر نالیاں بن جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ جہنم میں یہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے، ان کے وجود بہت بڑے ہوں گے، اور ان کے رونے سے جو نالیاں بنیں گی ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہوں گی، اور پھر جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے گروہ سے، ان کی نشانیوں سے، ان کی صفات سے، ان کی صحبتوں سے بچائے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اس وقت کے لیے آیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نازل ہوا ہے۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تسلسل آیات کا جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں عام معمول تھا کہ مردے کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، قبرستان جاتے تھے، مردے کو اپنے سامنے دفناتے تھے، پھر تھوڑی دیر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ قبرستان جا کر دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے اہل قبور کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تمام منافقین کے نام آپ پر افشاں کیے تھے، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی روک دیا کہ دنیا میں بھی آپ ان کے لیے استغفار مت کیجیے، ٹھیک ہے، یہ ان کا انجام ہے، ان کے لیے آگ تیار ہے، یہ روتے رہیں گے، اور آپ ان کے مرنے کے بعد بھی آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی آئے، تو جو اذیتیں انہوں نے اللہ اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کو دی ہیں تو آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شدید غضب اور غصہ جو ہے وہ اس آیت میں نظر آتا ہے، لیکن یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد تھے جن کو وحی سے یہ حکم دیا گیا تھا،
اور منافقین کے نام بتائے گئے تھے، اور یہ حکم جو ہے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اس وقت کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت آج کے دور میں نہ تو کوئی وحی کا سلسلہ جاری ہے، نہ تو منافقین کا نام پتہ چل سکتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ کہ ہم نے اس گروہ سے بچنا ہے اور اپنے اندر یہ صفات نہیں پیدا ہونی دینی ہے، اپنی اولاد کو اور اپنے ساتھی مسلمانوں کو نفاق سے بچانا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈتے پھریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے دفتر میں، اپنے احباب میں کہ کون منافق ہے، میں اس کو لیبل کروں اور پھر اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص تھا، اور ان کے نام صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ ہی کی ذات مبارک کو بتائے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آیت 94 میں پڑھوں گی۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تم جب پلٹ کر ان کے سامنے پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ تبوک سے واپسی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لائے تھے، اور دوسری طرف مدینہ میں وہ منافق انتظار کر رہے تھے جو جانے سے پہلے بھی عذرات پیش کر چکے تھے، بہانے دے چکے تھے کہ ہمارے خاندان ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، یا مال نہیں ہے، یا صحت نہیں ہے، اور ایک بہت بڑی وجہ جو تھی وہ ان کی کھجور کی فصل تیار تھی، وہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو یہ بہانے لے کر وہ واپسی پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش ہونے کے لیے تیار تھے، اور ہوئے، اور انہوں نے پھر قسمیں کھائیں اور پھر جھوٹ بولے اور پھر بہانوں کی لسٹیں سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی باخبر کر دیا، اور جو صحابہ اکرام تھے ان کو بھی ساتھ ہی۔ ظاہری بات ہے یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے بعد صحابہ کو سنا دیتے تھے، تو یہ ان کو بھی بتا دیا تھا کہ تم ان کی باتوں میں مت آنا، تم سب مسلمانوں اب جو منافقین آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے ہیں ان کو تم چھوڑ دو ان کے حال پر، ان کی کسی جھوٹی قسموں کے اندر، کسی بہانے کے اندر آپ نے اب نہیں آنا۔ اور مسلمان کا یہی کام ہے کہ جب اس کو ایک جگہ سے ڈسا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اس جگہ سے نہیں ڈسے جانا چاہیے۔ جب اس کو نظر آ جائے یا معلوم ہو جائے کہ یہ شخص میرا نقصان چاہتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یا کم از کم یہ مجھے خیر نہیں پہنچائے گا، تو پھر نہ اس سے خیر کی امید کرنی چاہیے اور نہ اس کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے، بلکہ دوسری راہ اپنا لینی چاہیے۔ آیت 95 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، لیکن یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ تو وہی بات آ گئی یہاں پر۔ اب ایسے ہمیں محسوس ہوتا ہے آیات پڑھتے پڑھتے نا کہ جیسے شاید وہی مضمون بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گروپ تھا مسلمانوں کے روپ میں دشمنوں کا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو بچنے اور ان کو پہچاننے اور ان سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ جو پوری صورت ہے نا، تقریباً پوری صورت کی اگر آپ کو موقع ملے تفسیر پڑھنے کا تو سورہ توبہ کی جو مکمل تفسیر ہے نا، اس میں سارے کے سارے ان کے اور بھی جو باتیں، جو ان کی اور بھی حرکتیں ہیں، سیشن کے ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے پوری صورت تو یہاں پر بیان نہیں ہو سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل ان کی حرکتیں اور ان کے پریشرز اور ان کی سینہ زوری اور ان کے بہانے اور ان کے جھوٹے قسمیں وعدے ان کا بار بار مسلمان کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ تم کسی طریقے سے بھی دوبارہ ان کے دھوکے میں مت آنا، اور یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اسی طرح کی صورتحال آج کی سوسائٹی میں بھی جنم لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو LGBT والی فورسز ہیں، جو یہ والا ایک گروپ ہے،
ان کی کہانی بھی بالکل اسی طرح کی ہے. ٹھیک ہے، تمام ابراہیمی ریلیجنس میں بھی، تمام مذاہب میں جو ان کا جو منشا ہے، جو ان کی مرضی ہے، جو ان کی زندگی گزارنے کا شیوا ہے، اس کو ناپسندیدہ اور یعنی کہ اسلام میں تو یہ حرام ہے جو یہ ان کے ایکشنز ہیں، لیکن جو دوسرے ابراہیمک ریلیجنز ہیں اس میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بائبل سے کسی قسم کی بھی اپنی ڈیفینس میں کوئی ورسز اٹھا کے نہیں پیش کر سکتے، لیکن بات ان کی دیکھیں، ان کے سلوگنز دیکھیں، اور ان کے جو ان کی موومنٹس ہوتی ہیں، جو یہ واکس کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو معصوم اور مجبور اور بہانے ان کے سنیں کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی فزیکل بینگ سے ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم اپنی حصوں سے مجبور ہیں، ہم پر رحم کرنا چاہیے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ جو قوتیں، جو لوگ، جو حکمران، جو سوسائٹیز ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسی ہی سچویشن ہے جو منافقین نے مدینے میں کھڑی کی ہوئی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی سخت نافرمانی اور ان کی خلاف ورزی، اور اپنے آپ کو مجبور، معصوم بہانے بنا بنا کے ایسا پیش کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے دھوکے میں بار بار آ جائیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سٹرن، بڑی سخت وارننگ دے کے اپنا فیصلہ فرما دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہے مسلمان کے سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ خود نافرمانی نہیں بھی کرتا لیکن نافرمانی پر راضی رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ کے لوگوں، اپنے قبیلے کے لوگوں، اپنے اولاد کی طرف سے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے یا ایکسکیوزز پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس جرم میں، اس گناہ میں برابر کا شامل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے آگے جب پیش ہوگے تو تمہاری کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہونے والی. آیت 101 ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری طرح اب ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کھول کے 9 ہجری میں، بس ان کو اب کوئی گنجائش نہیں دی گئی. جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. تو جو اوپر کا مضمون ہے وہ تو ہم نے پیچھے کافی دفعہ رپیٹ کر لیا ہے اور دیکھ لیا ہے. جو آخری حصہ آیت کا اس پہ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے. ٹھیک ہے، مرتین، دوہری سزا جو ان کو دنیا میں ملنی ہے نا، وہ پہلی تو یہ کہ انہی آیات کے بعد صحابہ مدینہ نے ان کو آؤٹ کاسٹ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. یہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی، فزیکل، مالی، تجارتی ہر طرح کا عذاب ان پہ شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ دنیا سے چلے گئے تو عالم برزخ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب جاری کر دیا. یہ دنیا کے 2 عذاب ہو گئے، مرتین سے یہ مراد ہے. اور پھر آگے فرمایا ہے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی کہ یہ ابھی ان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا، پھر یہ واپس میرے پاس لوٹ کر آئیں گے، پھر میں واپس ان کو میدان حشر میں کھڑا کروں گا اور پھر ان کی پیشی ہوگی، اور پھر انہوں نے جو جو حرکتیں کی ہیں ان کا حساب کتاب دوبارہ سارا کھولا جائے گا. آیت 107 پڑھتی ہوں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے.
وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ بہت مشہور ایک واقعہ ہے، مسجد زرار کا بننا اور اس کا ڈھائے جانا، یہ اس کی بات ہے۔ جب ہم مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مدینہ کو دیکھیں تو احد اور قبا کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ منورہ سینٹرل مدینہ سے بہت دور تھا۔ اب تو جب ہم جاتے ہیں تو ماشاءاللہ مدینہ کی بہت ایکسپینشن ہو چکی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جہاں تک غزوات ہوئی ہیں، غزوہ بدر کے علاوہ کا جو ایریا ہے وہ تقریباً سارا ہی مدینہ میں آ چکا ہوا ہے، خندق کا بھی اور اس کا بھی، احد کا بھی۔ تو مدینہ میں خود مسجد نبوی موجود تھی، تو جو مدینہ کے رہائشی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے بنائی گئی جو اپنی مسجد تھی مسجد نبوی، وہاں جایا کرتے تھے۔ جو مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس میں رہتے تھے، باہر لوگ رہتے تھے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد قبا موجود تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو پہلے 10 دن تقریباً قبا کے مقام پر رہے ہیں اور خود اس مسجد کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ضرورت نہیں تھی، اور بغیر اجازت کوئی مسجد بنانے کی، اس پر مال لگانے کی ایبسولوٹلی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ابو عامر راہب، ایک عیسائی راہب تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلام سے شدید نفرت کرتا تھا، حسد کرتا تھا، اور دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا تھا۔ منافقین بھی اس کی سازشوں میں شامل ہوتے تھے اور یہودی بھی اس کی سازشوں میں شامل ہوتے تھے۔ اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک پناہ گاہ مانگی تھی۔ دیکھیے آیت کے ترجمے میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اس شخص کے لیے یہ کمین گاہ بنائی گئی ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک پناہ گاہ مانگی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ایسی کوئی جگہ بناؤ جو ہماری سازشوں کا اڈا بن سکے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایبسولوٹلی اللہ کی عبادت سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو کفر کا مرکز بننا تھا۔ انہوں نے، منافقین نے آپس میں مل کر یہ جاسوسی کا، سازشوں کا مرکز بنایا اور نام اس کو دے دیا مسجد زرار، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے لیے تیاری فرما رہے تھے اور جہاد کے لیے مال کی شدید ضرورت تھی، وسائل کی ضرورت تھی، اس وقت ان کو ایبسولوٹلی مسجد کے اوپر پیسہ لگانے اور بلا اجازت مسجد بنانے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی تمام حرکتوں نے ان کو اسی طرح عیاں کیا تھا۔ اور اگلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا کہ آپ نے مسجد زرار نہیں جانا۔ یہ جو منافقین تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک سے پہلے بہت زیادہ انسسٹ کرتے تھے کہ آپ آئیں، ہماری اس مسجد میں آ کر نماز پڑھائیں۔ آپ کی ایک نماز پڑھانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بابرکت ہوگا، ہمارے لیے رحمتیں ہوں گی، اور ہمارے جو آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ اور ایکسکیوز انہوں نے یہ پیش کی تھی ساتھ کہ جب بارش ہوتی ہے، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو آؤٹ اسکرٹس مدینہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ ہماری تو بڑی نیک نیتی ہے۔ وہی باتیں جو ہم اتنے عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں اتنے دنوں سے، کہ یہ ایسے خول چڑھاتے ہیں اپنے اوپر، ایسا لبادہ اوڑھتے ہیں اور ایسے پکے جھوٹ بول کر قسمیں کھا کے اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن ہوتا سارا اسلام کے خلاف فساد ہی ہے ان کے دلوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا کہ جب مال کی ضرورت یہاں پر ہے، جب جہاد کی تیاری کی ضرورت میں مال چاہیے، تو پھر تم نے مال اس مسجد پر کیوں لگایا؟ اور پھر مصروفیت کا بہانہ کر کے، ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہوگا کہ آپ نے یہاں نہیں جانا۔ اگر اللہ کے نبی وہاں چلے جاتے اور مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھا دیتے تو پھر ان کے پاس مہر سند ہو جاتی کہ جی یہ مسجد ہی ہے اور یہاں پر اللہ کی عبادت ہی ہوگی، اور ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے تو بہت خیر خواہی کا کام کیا۔ منافق کا نا یہ جملہ بہت پکا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں نے تو فلانے کو گناہ سے بچایا ہے، میں نے تو اس کے ساتھ بڑا فائدہ کیا ہے، میں نے اس کی جان پہ رحم کیا، میں نے اس کی آخرت بچائی ہے، چاہے وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے اس دوسرے انسان کو، لیکن جملہ آگے سے جو حجت پیش کرتے ہیں نا وہ بڑی کمال کی حجتیں ہوتی ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مصروفیت اور اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے. واپسی پر یہ آیات نازل ہو گئی. تو پھر ہوا اس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا. اس میں کبھی نماز نہیں پڑھی اور پھر یہ مسجد ختم ہو گئی. یہ اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ 3 مساجد ہیں جس کا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. 2 مومنین کی مسجد اور ایک منافقین کا بنایا ہوا اڈا. مسجد قباء کا ذکر ہوا ہے تو مسجد قباء کی بھی تھوڑی سی اہمیت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مسجد قباء کا جو ذکر یہاں پر فرمایا ہے اس کی خاص فضیلت ہے دین اسلام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کی طرح ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء سوار ہو کر یا پیدل جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. یہ صحیح مسلم کی بھی صحیح حدیث ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قباء سے خاص محبت تھی کیونکہ مدینہ آتے ہی اس کی بنیاد خود رکھی تھی. کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ جو یہ فرمایا گیا ہے نا کہ اول مسجد جو اول روز تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی تھی یہ شاید مسجد نبوی کا ذکر ہے. تو بہرحال اگر اس مسجد کا بھی ذکر ہو تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جو ہے وہ قریب ترین صحابہ کے ساتھ بنائی تھی اور جو حلال اور بہترین مال اس میں لگا تھا. اور یہ بھی بہت مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی مسجد ہے تو وہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس حکم کے بعد مسجد زرار کو ڈھا دیا گیا. اگلی آیت دیکھتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے. پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایکشنز، ان کے جو چہرے کے ایکسپریشنز ہیں نا وہ بھی بیان فرمائے ہیں. ایسی ان کی حرکتیں ہوتی تھیں، ایسے یہ چالاک لوگ ہوتے تھے کہ مومنوں کی مسجد میں مجلس میں ان کا دل لگتا نہیں تھا. مسجد نبی میں باطل ناخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھ تو جاتے تھے اپنے اوپر لیبل لگانے کے لیے کہ ہم درس سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یا صف اول میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے کہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں. اور عبداللہ بن ابی کی تو اتنی باتیں ہم نے دیکھی تھی پہلے اور دوسرے لیکچر میں کہ وہ کیسے قسمیں کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتا تھا اور پھر اس کے بعد کس قدر گستاخ اور کس قدر بدتمیزی دکھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی مومنین کی مجلسوں کا کوئی نہ احساس ہے نہ ان کو اس کا کوئی احترام ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا پھر آج کوئی نئی وحی نازل ہو گئی ہے. یعنی کہ صحابہ تو شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے کہ جیسے ہی جبریل امین کوئی نئی وحی لے کر آئیں تو وہ ہم سب سے پہلے سن لیں، وہ ہم سب سے پہلے یاد کر لیں. ایسا ذوق اور شوق ہوتا تھا صحابہ کرام کا، اور یہ انہی کی محنتیں جو ہیں ان کے نتیجے ہیں کہ آج ہم بیٹھ کے اس مرتب کیے ہوئے مصحف کو الحمدللہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہتے تھے کہ اچھا بس اب بہت ہو گئی، اچھا اب اٹھ جائیں، کوئی طریقہ ہو ہماری جان چھٹ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نظر نہ پڑے، حضرت ابوبکر صدیق ہمیں نہ دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہمیں دیکھ لیں، حضرت زید بن حارث ہمیں نہ دیکھ لیں، ہم کسی طرح سے نکل جائیں یہاں سے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں نا صحابہ جو مقرب ہیں، وہ ہمیں نہ دیکھ لیں اور ہم جانے انجانے کسی طریقے سے جان چھڑا کے یہاں سے اٹھ جائیں. ہر وقت ان کا یہی دل میں مقصد ہوتا تھا. اور ان کی یہ حرکتیں، ان کا ہلنا جھنکنا، کسی مجلس میں جب ہم خاص طور پر دیکھیے اگر ہم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں بات سمجھ نہیں بھی آ رہی تو کم از کم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہی ہمیں اس مجلس کا احترام کرتے ہوئے بیٹھے رہنا چاہیے جب تک وہ بات ختم نہ ہو جائے. خاص طور پر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، چاہے ہمیں جتنی بھی دیر ہو رہی ہو. اور مومن کا تو یہ کام ہے کہ اس طرح کی مجلس میں بیٹھ کر ہر وقت اپنے لیے دعا کرتا ہے، اور ہمیں یہ دعا تو ضرور کرنی چاہیے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اور ان کے دلوں میں یہ دعا ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ہم یہاں سے نکل جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، پھر ان کے دل ہمیشہ کے لیے پھیر دیے، ان کو پھر کافروں کے ساتھ ان کا انجام قرار دے دیا، ان کو فاسق قرار دے دیا، ان کو دنیا کی محبتوں میں پھنسا دیا، ان کو ہمیشہ کے لیے دین سے غافل کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو ہم نے ابھی جتنی آیات پڑھی ہیں، یہ دیکھیے ان کی تمام کا مضمون جھنجھوڑ دینے والا مضمون ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمن کے لیے بھی دعائیں کرتے رہتے تھے آخری دم تک، تو ان کو بھی ان کے لیے استغفار کرنے اور دعائیں کرنے، یہاں تک کہ جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھیں. اچھا، ہم نے ابھی تک ماشاءاللہ 5 ڈیز کا جو کورس ہے وہ ہم نے کر لیا ہے. ہم نے 5 ڈیز ہو گئے منافقین کو ڈسکس کرتے ہوئے. تو میرے دل میں آیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ نفاق کی اندرونی اور بیرونی جو کیفیات ہیں جو ابھی تک ہم نے اسٹڈی کی ہیں سورہ توبہ تک، وہ کیا بنتی ہیں، منافقین کی کیا نشانیاں ہیں، اور مومنین کو ان میں سے اپنے لیے کیا سبق نکالنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم اس کو ذرا تھوڑا سا راؤنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو ہم نے 5 لیکچرز کیے ہیں ان کی سمری دیکھتے ہیں ذرا، اور وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم اپنی نمازیں ٹھیک کریں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بے دلی سے صدقہ و خیرات دیتے ہیں، تو ہم اپنی نیتیں صحیح کریں کہ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اللہ کے لیے کریں، سچی خالص نیت سے کریں، اور نہیں کر سکتے تو پھر مناسب طریقے سے معذرت کر لیں لیکن بے دلی سے نہ کریں. پھر یہ ہے کہ نیک عمل کے دوسروں کو تانے نہ دیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے یا آپ کوئی عمل نہیں کر رہے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا گھر کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، تو جو کر رہا ہے اس کو تانے نہ دیں. ٹھیک ہے، وہ جو کر رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھا ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کو ریاکاری کا لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے منافقین کرتے تھے کہ زیادہ لایا تو ریاکار ہے، تھوڑا لایا تو اللہ کے رسول کو اس کی کیا ضرورت ہے. اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تقسیم پر ناراض نہیں ہونا، چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، وراثت ہو، طلاق ہو. جو احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو گئے ہیں، ہمارا کام اس پر مکمل آمنا و صدقنا ہے، کیونکہ مسلمان پورے کا پورا دین میں شامل ہوتا ہے. سلیکٹڈ دین کی آپشن مسلمان کے پاس نہیں ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ہر وقت دین میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے اور مبتلا ہوتے تھے، اور دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے جو آج بھی علماء کا نام لے کر یا مفسرین کا نام لے کر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے. جو دین کا اصل عقیدہ ہے اس کو آسان کرنے کی کوشش میں، ماڈرنائز کرنے کی کوشش میں، ٹھیک ہے، 21 سینچری سے کمپیٹیبل بنانے کی کوشش میں شکوک اور شبہات ڈال کر قرآن اور حدیث کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ منافق بہت جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی خصلت ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں. تو یہ جو میمز اور پرینکس مذہب کے نام پر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، عقائد کے نام پر بنتے ہیں اور شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان سے پرہیز کریں، ان کو نہ پھیلائیں، ان کو شیئر نہ کریں. اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں کہ یہ مذاق دین کے ساتھ جائز نہیں ہے. پھر بہت شدید وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو مسلمان کو، مومن کو وعدہ خلافی سے بچنے کی ضرورت ہے ایبسولوٹلی، چاہے مسلمان سے کی جائے چاہے کافر سے کی جائے. وعدہ خلافی کی اجازت کافر سے بھی کرنے میں نہیں ہے. بالِ تجارت کے معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں ہمیں کوئی ڈیلنگ کرنی پڑ ہی جاتی ہے غیر مسلموں کے ساتھ، وعدہ خلافی کی اجازت وہاں پر بھی نہیں ہے. دل سے بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں، اپنے راز کھلنے پر ڈرتے ہیں. تو یہ مومن جو ہے وہ اپنے دل کو بار بار ٹٹولتا رہے کہ کیا میں اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے ڈرپوک ہوں یا میں دین پر قائم ہوں. بار بار نیکی کے مواقع ضائع کرتے ہیں. اسلام کے زوال کی تمنا کرنے والا ہے منافق. جاسوسی کرتا ہے، سازشیں کرنے والا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے. ان کا مال، ان کی جان یا ان کی اولاد یا ان کا ایمان ہو، ہر طریقے سے دوسروں کو نقصان پہنچانے والا منافق ہے. پھر اسلام کو بھی بدنام کرتا ہے، مسلمان کو بھی بدنام کرتا ہے. اس کے اٹائر پر، اس کے گیٹ اپ پر، داڑھی پر، عبائے پر، چادر پر، نقاب پر، کسی بھی چیز پر مذاق اڑاتا رہے گا اور اس کو ڈاؤن کرتا رہے گا، اس کو بدنام کرے گا. یہ بھی منافق کا شیوہ ہے. پھر بات بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے جھوٹ کو کور کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا. یہ تقریباً 13 نشانیاں ہیں
جو ہم نے ابھی تک ڈے 5 کے لیکچر میں کور کی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اگر یہ پیدا ہو رہی ہیں اپنے اندر یا اپنی اولاد میں یا اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب میں، جن جن کی آپ کو فکر ہے ضرور کوشش کریں کہ ان کی اصلاح کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج ہم یہاں پر اپنا جو آج کا لیکچر ہے اس کو ختم کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل سے کنٹینیو کریں گے، اور کل ہم سورہ توبہ ہماری کور ہو گئی ہے، سورہ نور اور اس کے آگے کے جو مضامین ہیں وہ ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.